देवर को सब किराए का सांड कहते थे। पहली बार जब देवर के बारे में सुना तो मैं डरी डरी रहने लगी। शर्म के मारे किसी से उसका मतलब भी नहीं पूछती। कि सर्दियों के दिन थे, रात के 10 बजे दरवाज़ा बजने लगा। शौहर भी दूसरे शहर गया हुआ था। जाकर पूछा तो आवाज़ आई, भाभी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उस रात तो होश उड़ गए। किराए का सांड। मेरा निकाह बचपन में ही हो गया था। शौहर कोई गैर नहीं बल्कि अब्बा के जानने वाले का बेटा था। अब्बा की उसकी अच्छी दोस्ती थी और दोनों ने अपनी इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों का निकाह बचपन में ही करा दिया था। मुझे तो वो वाक़या भी याद नहीं था जब मेरा निकाह हुआ था। निकाह के बाद मेरा ससुर अपने ख़ानदान को लेकर गिलगित चला गया और वापस कभी नहीं आया। मेरे पास निकाह की सिर्फ एक तस्वीर थी जिसमें हम दोनों बहुत छोटे थे। उनके जाने के बाद अब्बा ने उनसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, पर जाने क्यों अचानक सारे राब्ते ख़त्म हो गए। अब्बा को यही लगा था कि वो लोग नई जगह गए थे। वैसे भी पहाड़ी इलाके में मेरे ससुर का ट्रांसफ़र हुआ था क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम था। वहाँ राब्ता करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मुझे बचपन से अम्मा ने यही कहा था कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम्हें बस अपने शौहर का इंतज़ार करना है। जब छोटी थी तब इन बातों का ज़्यादा नहीं पता था। अम्मा मुझे किसी और लड़के से बात तक न करने देती, यहाँ तक कि मुझे मेरे कज़न से भी बहुत दूर रखती थी। जब मैं अम्मा से पूछती कि ऐसा क्यों करती हैं, तो अम्मा ने मुझे जवाब दिया कि हमारे ख़ानदान में बचपन के निकाह को बड़ी अहमियत दी जाती है और अमानत का बहुत ख्याल रखा जाता है। तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम अब किसी की अमानत हो, खुद को संभाल कर रखो, अमानत में खयानत नहीं करना। मुझे अम्मा की इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं आती थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी से मंसूब हूँ, बल्कि किसी की बीवी हूँ। मैं जब किसी की शादी देखती तो दिल ही दिल में अपने शौहर का तस्वर करती। वो जज्बे जो इस उम्र में लड़कियों के दिलों में फूटते हैं, वो सारे जज्बे मैंने अपने शौहर के नाम कर रखे थे। जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे रिश्ते आने लगे, क्योंकि ख़ानदान में काफ़ी लोगों को मेरे निकाह का नहीं पता था। मैं 19 साल की हो गई थी, पर अभी तक अब्बा का मेरे ससुराल वालों से राब्ता नहीं हो पाया था। अब्बा की परेशानी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब्बा मेरे ससुर के पुराने दफ्तर भी गए कि शायद वहाँ से कोई अता पता मिल जाए, पर अब्बा को नाकामी उठानी पड़ी। यूँ घर वालों की परेशानी बढ़ने लगी। अब्बा ने इधर उधर हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए ताकि मेरे शौहर या ससुर से राब्ता हो जाए, पर इतने सालों में नहीं हो पाया था। अब क्या होना था? अम्मा को यकीन था कि मैं उनकी अमानत थी, मेरा शौहर मुझे खुद आकर ले जाएगा, जबकि अब्बा को लोगों से बातें सुननी पड़ रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जो लोग हमारे घर रिश्ता लेने आते और अब्बा उनको इनकार कर देते तो यही कहते कि लड़की को बूढ़ा करने का इरादा है। मेरे सारे बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी, सब अपने अपने घरों के हो गए थे, सिर्फ एक मैं ही रह गई थी। मेरे गम ने अब्बा को चारपाई से लगा दिया था। वो अब बीमार रहने लगे थे। जब मुझे घर के काम काज करते देखते तो यही कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। पर मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। मैं अब्बा की आंखों में आंसू न देख सकती थी और मैं अब्बा से यही कहती कि आप फिक्र न करें, मैं सारी उम्र इंतज़ार कर लूँगी। लेकिन अब्बा जानते थे कि मेरी आंखों में बहुत सारे ख्वाब जगमग करते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ भी ब्याही गई थीं, बस मैं रह गई थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अब्बा भी इसी गम में दुनिया से रुखसत हो गए। बस मैं और अम्मा रह गए थे। अब तो मेरी उम्मीदें भी टूटने लगी थी। तंग आकर अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी कहीं और कर देती हूँ, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, जिस काम को पूरा करने के लिए मेरा बाप इतना परेशान रहा और इसी गम में मर गया, उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं अपने शौहर का मरते दम तक इंतजार करूंगी। अम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई और मेरी दुआएं बढ़ती गईं। मैं दिन रात अल्लाह से यही दुआ करती कि ऐ अल्लाह मुझे मेरे शौहर से मिला दे, मुझे उस तक पहुंचा दे। और फिर एक दिन मेरी भाभी अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ गई। भाभी का भाई एक आवारा लड़का था। अम्मा मेरी शादी वहाँ हरगिज़ नहीं कर सकती थी। जब अम्मा ने मना किया तो भाभी ने कहा कि ये सारी उम्र कंवारी बैठी रहेगी और यहीं इस घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी। जब आपकी बूढ़ी हड्डियाँ जवाब दे जाएंगी तब इसका क्या बनेगा। भाभी ने अम्मा को खूब ताने दिए। अम्मा की तबीयत उस दिन बिगड़ गई और शाम को अम्मा को फालिज का अटैक हो गया। अम्मा माजूर होकर बिस्तर से लग गई और मैं अकेली रह गई। भाई कभी कभी राशन दे जाते, गुजारा करना बहुत मुश्किल था। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि अम्मा का और अपना खर्चा उठा सकूं और अम्मा का इलाज करवा सकूं। मैंने अम्मा की बहुत खिदमत की। वो बोल नहीं सकती थी, पर उनकी आंखों में मुझे हर देख कर आंसू आ जाते और वो रोने लग जाती। मुझे तो इस सब की आदत हो चुकी थी। और फिर अम्मा भी 6 माह गुजारने के बाद इस दुनिया से इसी गम में रुखसत हो गई और मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई। लोग मुझे तरसदा नज़रों से देख रहे थे। कुछ रिश्तेदार जिन्हें मेरे अम्मा अब्बा ने रिश्ता नहीं दिया था, वो मुझ पर हंस रहे थे। उन्हें मुझे इस हालत में देखकर दिली सुकून मिला था। मेरे तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे। और अम्मा के जनाजे के बाद दोनों भाई इस बात पर बहस करने लगे कि मैं किसके घर रहूंगी।
بڑے بھائی نے کہا کہ میرے بچے بڑے ہیں، میرے خرچے زیادہ ہیں، ایک اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ چھوٹے بھائی نے میرے سامنے شرط رکھی کہ میرے سالے سے شادی کر لو تبھی تمہیں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ میں غمزدہ دل کے ساتھ بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی، اور پھر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ایک شور سمجھ گیا۔ سب اچانک حیران رہ گئے کیونکہ آنے والا کوئی اور نہیں، میرا بچپن کا شوہر تھا۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، میرے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ پورے محلے میں شور پڑ گیا کہ بشرا کا شوہر اسے لینے آ گیا ہے۔ میں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ دونوں بھائی اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی، کاش وہ پہلے آ جاتا جب اماں ابا اس کی راہ تک رہے تھے۔ بھائیوں کو شک تھا کہ کہیں کوئی غیر نہ ہو۔ انہوں نے اچھے سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ اس کے پاس بھی میرے بچپن کے نکاح کی تصویر تھی۔ میں نے اس رات شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اس سے پتہ چلا تھا کہ میرے ساس سسر دونوں انتقال کر گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا تھا۔ میری اب تک اس سے براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ اماں کے سوئم کے بعد اس نے میرے بھائیوں سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اب اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائیوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھے کہ مجھ سے ان کی جان چھوٹ رہی تھی۔ میں اماں کے چہلم تک رکنا چاہتی تھی، پر پھر سوچا کہ رکنے کا کیا فائدہ، اماں کون سا واپس آ جانی ہے، اور پھر اماں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اماں نے میرے لیے کچھ زیور بنوایا تھا جو میں نے سنبھال کر رکھا تھا، اور پھر تیسرے دن میں نے ایک بیگ میں اپنا سامان رکھا اور چادر اوڑھ کر شوہر کے ساتھ آ گئی۔ مجھے اس سے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی، کہیں سے بھی مجھے اس سے اپنا آپ پن محسوس نہیں ہوا۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ ہم کبھی ملے نہیں تھے۔ وہ اچھا انسان لگ رہا تھا، اسے چشمہ لگا تھا اور آگے کے کچھ بال اڑ چکے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ 28 سال کی عمر میں وہ اپنی عمر سے کافی بڑا لگ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ اور خاموش رہنے والا انسان تھا۔ البتہ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ ویسی رخصتی تو نہیں تھی جیسی میں چاہتی تھی، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی راستہ ہمارا خاموشی سے کٹا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں وہ چمک نظر نہیں آئی جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ گلگت کا سفر بہت زیادہ تھا۔ راستے میں میری اسے 2-4 بار ہی بات ہوئی، وہ بھی کھانے کے دوران۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنوں سے بہت دور جا رہی ہوں۔ اور جب ہم گھر پہنچے تو میں خوبصورت پہاڑی علاقہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سردیوں کا موسم تھا، یہاں برف جمی ہوئی تھی۔ شوہر کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، پر مجھے یہ بھی کسی جنت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شوہر مجھے گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کافی سامان تھا۔ میں نے تب تک گھر کو دیکھ لیا تھا، زیادہ سامان نہیں تھا، پر اب وہ میرا گھر تھا۔ میں خوش تھی۔ شوہر پہلی بار میرے پاس بیٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی اس بات نے میرا دل جیت لیا، اور اسی چھوٹے سے گھر میں ہم دونوں نے اپنے رشتے کی شروعات کی۔ میں بہت خوش تھی، سارے غم جیسے دھل گئے تھے۔ یہ چھوٹی سی بستی تھی، آس پاس جو لوگ تھے وہ بھی کافی اچھے تھے۔ آہستہ آہستہ عورتوں نے میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن ایک محلے کی عورت جس نے میری اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، اس نے بتایا کہ تمہارا دیور واپس آ گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا میرا شوہر تب تک ایک ہی بھائی تھا، شاید وہ کافی سالوں بعد پیدا ہوا ہو۔ لیکن اگلی بات جو اس عورت نے رازداری سے میرے کان میں کی، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ تمہارا دیور ایک کرایہ کا سانڈ ہے، اس سے ذرا بچ کر رہنا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ آخر کیا بلا تھا دیور، اور وہ کہاں چلا گیا تھا، اور میرے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتا تھا، اور وہ لوگوں میں اتنا بدنام کیوں تھا۔ ایسے بہت سے سوال میرے ذہن میں گونج رہے تھے، پر شوہر نے کبھی مجھ سے دیور کا ذکر نہیں کیا تھا، اسی لیے میں بھی خاموش ہی رہی اور یہ سوچ لیا کہ شاید ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہو۔ پر ایک تجسس اور ایک ڈر تھا جو میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت جب کبھی میرے پاس آتی مجھ سے دیور کا ذکر کرتی اور یہی کہتی کہ اپنا خیال رکھنا، کسی سے کوئی بات مت کرنا، اور میں مزید ڈر جاتی۔ میرا شوہر صبح صبح چلا جاتا اور شام کو کام سے واپس آتا۔ میں دن میں گھر کے کام کاج کرتی، میں ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ ایک دن شوہر کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا اور میں اکیلی گھر رہ گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ شوہر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہو اور میں اس سے اپنا ہر ڈر اور ہر خوف شیئر کر سکوں۔ اسی لیے میں نے شوہر سے دیور کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور پھر شوہر چلا گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے شام ہوتے ہی دروازے کو تالا لگا لیا اور کمرے میں دبک گئی۔ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے دیور کے شر سے محفوظ رکھیں۔ جانے کیوں مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ دروازے پر ہونے والی دستک تھی جو لگاتار ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے اپنا وہم لگا، لیکن دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کیونکہ میرا دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ میں نے باہر کے دروازے کو تالا لگایا تھا اور دستک میرے کمرے کے دروازے پر ہو رہی تھی۔ میرا ڈرنا لازمی تھا، پر دستک ہوئے جا رہی تھی۔ جب میں نے جا کر پوچھا تو مجھے شوہر کی آواز آئی اور میں نے فٹافٹ دروازہ کھولا، پر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں ساکت رہ گئیں۔
سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جس نے اتنی سردی میں بھی پینٹ کے اوپر بنا آستینوں کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال گھنے تھے، البتہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ اس سے پہلے میں چیختی اس نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو خود کو اجنبی جگہ پر پایا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یقیناً وہ میرا دیور تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس کے چہرے پر جو سختی تھی وہ مجھے دہلا رہی تھی، اور اس کے بعد جو جواب اس آدمی نے دیا اسے سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ اس نے کہا، میں مصطفیٰ ہوں، تمہارا شوہر۔ مجھے جھٹکا لگا تھا، میرے شوہر کا نام واقعی مصطفیٰ تھا، پر یہ میرا شوہر کیسے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ میرا شوہر تو وہ میرا منہ بولا بھائی ہے جسے میرے باپ نے گود لیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر جو کہانی اس نے مجھے سنائی اس نے میری روح فنا کر دی۔ کافی سال پہلے ہمارے نکاح کے بعد جب سسر اپنے خاندان کو لے کر گلگت شفٹ ہوا تھا، تب اسے یہاں پر ایک لڑکا ملا جو میرے شوہر سے 5 سال بڑا تھا، اور وہ یتیم تھا۔ سسر سرکاری ملازم تھا اور نرم دل کا مالک تھا۔ اس نے لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اسی وقت میرا شوہر 8 سال کا تھا اور وہ لڑکا 13 سال کا۔ اس لڑکے کی ذہنی حالت تھوڑی عجیب تھی۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو مار کر خودکشی کر لی تھی، اور اس نے ایک مشکل زندگی گزاری تھی۔ اس کا باپ ایک ذہنی مریض تھا جس نے اس کی ماں کو بہت تکلیف دی تھی۔ اسے بھی اکثر مار پڑتی تھی، اور ایسے ماحول میں رہ کر اس کی ذہنی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اسے اپنے گھر تو لے آیا تھا سسر، پر اس کی ذہنی حالت کو نہ بدل سکا۔ وہ دیکھنے میں کافی خاموش طبع لگتا تھا، پر حقیقت میں وہ کافی شدت پسند تھا۔ ایک دن سسر نے اسے ایک بلی کو مارتے دیکھ لیا۔ وہ کسی جانور کی طرح اسے مار رہا تھا۔ سسر نے اسے منع کیا اور اسے تھپڑ بھی مارا، پر وہ عجیب ہوتا گیا۔ میرا شوہر نکاح کی تصویر اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے وہ تصویر دیکھ رکھی تھی، اور جانے اس کے ذہن میں کیا آیا کہ اس نے وہ تصویر چرا لی۔ بعد میں سسر اور ساس دونوں ایک حادثے میں کی جان چلی گئی، اور اس لڑکے نے گھر پر قبضہ کر کے میرے شوہر کو گھر سے نکال دیا۔ اسی لیے ہمارا کبھی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ شوہر نے برفانی علاقے میں رہ کر خود کو زندہ رکھا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا، برفانی علاقے میں لوگوں کا سامان اٹھاتا۔ وہ کافی مضبوط جسم کا مالک تھا اور جانوروں کی طرح سارا دن کام کرتا، اسی لیے اس کا نام کرائے کا سانڈ رکھ دیا گیا تھا۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ میں کیسے شخص کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اتنے دنوں سے گناہ کر رہی تھی۔ دراصل اب میرے شوہر کو ثبوت مل گیا جس سے ثابت ہو گیا کہ ساس اور سسر کی موت حادثہ نہیں تھا، اسے اسی ذہنی مریض نے مارا تھا جسے وہ اپنا بیٹا بنا کر لائے تھے۔ شوہر کے پاس نکاح نامہ تھا جس پر انگوٹھے کا نشان تھا، نشان جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہی میرا شوہر تھا۔ دراصل میرے شوہر نے ہی اس رات عورت کو میرے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ گھر کی سنگن لے سکے، اور صحیح وقت پر اس نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد شوہر نے اس ذہنی مریض کے خلاف کیس کیا، اسے پولیس لے گئی، اور اب وہ پاگل خانے میں تھا جہاں اس کا علاج جاری تھا، جبکہ میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی۔ میری زندگی کے ساتھ اس سائیکو انسان نے کیا گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ میں تو ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مجھ سے جو گناہ ہوئے تھے وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیے تھے۔ شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ تمہاری تو اس میں کوئی غلطی نہیں، تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اور پھر ہمارا دوبارہ نکاح ہوا جس میں ہم نے ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول کر لیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ میرے اصل شوہر نے مجھے بتایا، اور اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے میرے ہم سفر سے ملوا دیا تھا۔